PTI के रुकन असम्बली आमिर लियाकत खान का कहना है कि उन्होंने इमदादी पैकेज पर कोई तनकीद नहीं की। इमदादी रकम कम होने की निशानदही की थी, जिसके बाद अब ये पैकेज बढ़ चुका है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब हमारे साथ लाइव है सर, बताएगा कि जो आपने एक तनकीद की है या क्या कहा, इस पर आप क्या कहते हैं? साथी एंकर को ये समझाया कि मेरा नाम आमिर लियाकत खान नहीं है, आमिर लियाकत हुसैन है। पहले आपको डॉक्टर आमिर लियाकत बोला, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिसे बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है। आमिर लियाकत हुसैन नाम है मेरा, ठीक है? आमिर लियाकत ही बोला सर, आमिर लियाकत ने मेरा नाम रखा था, आमिर लियाकत खान नहीं। जी माजरत डॉक्टर साहब, माजरत जी आमिर लियाकत हुसैन साहब, जी माजरत, मैं माजरत कर रही हूँ कि आपका नाम आमिर लियाकत हुसैन। बात ये कि आप लोग इस वक्त जो बैठकर फसाद फैला रहे हैं सब जगह पे, फसाद न फैलाएं, लोगों के अंदर एतमाद और यकीन पैदा करें। ये क्लिप दिखाकर लोगों को गलत अंदाज पेश करना, ये एक गुफ्तगू निजी थी मेरी और हिरा मानी के साथ, जो हम लोग टेलीफोन पर इंस्टाग्राम लाइव सेशन में एक दूसरे बात कर रहे थे। लीक सोशल मीडिया की गुफ्तगू थी ना डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया की थी, तो ये पर्सनल थोड़ी हो सकती है, ये तो तमाम लोगों के लिए अवेलेबल थी ना, तमाम लोग देख रहे थे। पूरी बात सुने। और उस सेशन के अंदर ये गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब 3000 रुपए का ऐलान हुआ तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, पूरा देखिएगा लाइव सेशन। तो उसमें मैंने कहा लोग तो मजाक उड़ाएंगे, लोगों का कहना चाहिए 3000 रुपए में क्या होगा, जाहिर भी आ सकता है, फला चीज भी आ सकती है, फला चीज भी आ सकती है, लोगों का तो काम ही मजाक उड़ाना है, इसलिए कि 3000 रुपए में कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद इसको लोगों ने वायरल किया, और वायरल नेगेटिव थॉट के साथ किया कि शायद खुदा न खास्ता मैं अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन कौमी असेंबली हूँ, मैं अपनी जमात के साथ वफादार हूँ, मैं इमरान खान की पॉलिसीज के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की चीजों से न मुझे इमरान खान से दूर किया जा सकता है, न मैं इमरान खान से दूर होऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि एक चीज सोशल मीडिया पर जा रही है तो उसको लोग हर एंगल से देखेंगे, और आपको अपनी बात करते हुए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि इसको किसी भी एंगल से देखा जा सकता है? एंकर्स को न्यूज रूम में बैठकर मजा आता है बातें करने का, एयर कंडीशन कमरों में। आइए बाहर, आइए सोल्जर बाजार, लाइन्स एरिया, ABC ने लाइन, बरजट्टा लाइन, जट लाइन। डॉक्टर साहब हमें नहीं पता आपको किस बात का गुस्सा है, आपको किस चीज का गुस्सा है, और आप जो कर रहे हैं आप हमें बता रहे हैं कि हम क्या करें और हमारे इदारे को क्या करना चाहिए। आपने बहरहाल आपका वक्त निकाला, आपने आपको उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आपसे हम मजीद बात नहीं कर सकते, जो आपका रवैया है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, हम भी आपसे मजीद बात इस पर नहीं करना चाहते। आपने एक चीज सोशल मीडिया पर शेयर की है और उसके बाद वो चीज पब्लिक है, आप भी पब्लिक फिगर हैं और आप भी इसी पब्लिक को जवाबदेह हैं, क्योंकि आप इसी पब्लिक के वोट पर आप यहां पर आए हैं और अब आप लाइन ड्रॉप कर गए। जब हमारी बोलने की बारी आई है तो आप लाइन ड्रॉप कर गए माजरत के साथ। हमारे अंदर भी गुस्सा है, हमें भी दुख होता है, और आप अगर आपको पब्लिक का सवाल करना बुरा लगता है तो माजरत चाहते हैं कि सर आप इसी पब्लिक के वोट से इसी सीट पर आकर यहां पर आकर बैठे। हम लाइव आ गए, आए कि नहीं आए? लाइव है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम आयशा यूसुफ है और आज मेरे साथ मौजूद हैं, वैसे तो मैं पहली मर्तबा ही लाइव आई हूँ अपने पेज से, लेकिन मेरे साथ आज जरूरी हो गया था। उमैर बशीर आज मेरे साथ मौजूद है। उमैर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश है, लेकिन आज खुश होने के साथ साथ हमने सोचा कि लाइव आना इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ जवाब जो हैं वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज लाइव 6 बजे के बुलेटिन के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि उधर तो हमने वैसे पूरा कर दिया था, लेकिन हमने सोचा कि जो बातें हम लाइव नहीं कर सकते थे, टीवी पर नहीं कर सकते थे, वो हम लाइव आकर कर दें। तो मैं आगाज़ आप करेंगे, फिर आगाज़ करेंगे। और सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि हमारी जो तरबियत है, हमारे घर वालों ने जो बड़ों ने सिखाया हमें तमीज़, तहज़ीब और उसके दायरे में रहकर हम बात करें। कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी जगह है, और अगर मैं झूठा हूँ, मैं गलत हूँ, तो मैं अपनी आवाज़ ऊंची करके, अपनी आवाज़ लाउड करके अपनी गलत बात को सही नहीं साबित कर सकता। तो पहले नंबर पे मैंने ना कभी लाइव शोज़ में किसी को कहा है कि आम खा, ठीक है, और भी खुदा न खास्ता मैं आके तबलीग की बातें करूँ, तालीम और तदरीस की बातें करूँ, लेकिन ऑफ कैमरा जब वीडियो लीक हो तो खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मेरे से कभी भी ऐसे ना बुलवाए जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह की गालियाँ आप देते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की मैं बात कर रहा हूँ। और रही बात, आपने काफ़ी कुछ कहा कि कौन क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बाहर निकल कर देखें। तो आपको मैं चैलेंज करता हूँ, अभी आप बाहर निकलें। आप तो कर रहे हैं शोबाजियाँ,
ٹھیک ہے, آپ تو کر رہے ہیں دکھاوا, کوارنٹین ہو کر اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی جو آپ کی اہلیہ ہے ان کے ساتھ آپ کوارنٹین میں اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. ہم اس وقت آفس میں موجود ہیں, جس طرح سے ڈاکٹرز, جس طرح سے قانون نافذ کرنے والے ادارے, جس طرح سے باقی وہ تمام لوگ جو اس وقت عوام کی خدمت کر رہے ہیں, ہم بھی اس وقت ٹیلی ویژن جو چینل ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں چھٹیاں نہیں ہوئی ہیں. آپ لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ باہر نکلیں, ہم اے سی میں بیٹھ کے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے, ہمیں مزہ نہیں آتا, ہمیں سوال کرنے ہوتے ہیں, اور ہمارے لیے ضروری ہے اس لیے سوال کرنا ہے کیونکہ عوام جو بیٹھی ہے وہ بھی سوال کرنا چاہتی ہے, پوچھنا چاہتی ہے. مجھے لگتا ہے ان کو غصہ اس بات کا تھا عمیر کہ ان کو شاید پی ٹی آئی میں کوئی پوچھتا نہیں ہے, کور کمیٹی میں نہیں بلاتے. ٹھیک ہے, آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو اجلاس ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ سے میرے خیال سے ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ غالب فلم آپ کو کیسی لگی. ٹھیک ہے, غالب فلم کے بارے میں سوال ہوتا, اور جو میر نے کہا کہ آم کھائے گا, اور جس طرح کی باتیں آپ اپنے پروگرامز میں کرتے ہیں, کبھی آپ بن جاتے ہیں جی عالم دین بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جوکر جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کے اندر یہ بن کے بیٹھے ہوئے, اور جب ان سے سوال ہوتا ہے, جب ان سے سوال ہو, اور بار بار یہ ہو رہا تھا کہ یار ان کو لائیو نہیں لیتے, ریکارڈڈ لے لیتے ہیں, لیکن ہم نے کہا چلو ان کو لائیو لے لیتے ہیں. لائیو ان کو لیا ہے, اور لائیو آتے ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا کہ یہ خود کیا چیز ہے, ان کی اصلیت کیا ہے. آئی ایم ریئلی سوری, لیکن ہم نے بڑی تمیز کے ساتھ ان سے سوال کیا کہ آپ کی اس طرح سے ویڈیو, آپ اپنے ہی وزیر اعظم کا, ان کے پیکج کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کوئی صفائی آپ دینا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں. وہ شروع ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کو روکنا مشکل ہو گیا, اور اب تک جو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز گئی ہیں اپنی تو اس میں انہیں خطرے میں محسوس ہوئی کہ شاید ان کی جو سیٹ ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. اور ہم یہ بات کر رہے ہیں, ہم یہ غصہ کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ انہوں نے کچھ ہمیں غلط کہا, ہمیں برا کہا, اور غصہ اس لیے کہ آپ عوام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, عوام کے نمائندے ہیں, اور عوام کا حق ہے کہ آپ سے وہ سوال کریں. اور آپ سے جب سوال کرتے ہیں, آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں تو آپ برا مان جاتے ہیں. شرم کریں, وہ اپنا لیول چیک کریں. خود کو عالم آپ کہتے ہیں, ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہماری عالم حیثیت, پھر اس قوم میں عذاب آئیں گے, حکمران بھی ایسے آئیں گے, عذاب بھی ایسے آئیں گے. اور سمجھ نہیں آتی میرے خیال سے آپ نا اپنے تمام دروازے نا کھلے رکھنا چاہتے ہیں. آپ کر دیتے ہیں بات وزیر اعظم کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف, ان کے وزراء کے خلاف, جو کہ آپ کی اپنی ہی پارٹی کے ہیں, اور اس کے بعد میں آ جاتے ہیں صفائی دینے کے لیے. میرے خیال سے یہ میڈیا میں ان رہنے کا طریقہ بھی ہے. یہی طریقہ ہے نا جس طرح سے ہم باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے اسکینڈل جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں تاکہ میڈیا میں رہے, اور بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہ ساری جو باتیں ہیں ان کے اوپر بہت اچھی جو ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے پروگرامز کی ریٹنگ آتی ہے, اور لوگ آپ کو اس لیے نہیں دیکھتے کہ آپ آ کے عالم دین بن کے باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیونکہ کامیڈی شو لوگوں کو چاہیے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی جوکر نظر آئے جو باتیں کر رہا ہو. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں کیا کہوں, میں تو سب کچھ کہہ دیا میں نے. اور یہ سب میں اگین یہی کہوں گا کہ اس لیے نہیں کہ آپ نے کوئی بات کی ہے, آپ نے ہمیں کچھ برا بھلا کہا ہے. دراصل مجھے غصہ اس چیز کا کہ آپ عوامی نمائندے ہیں, اور عوام کا سوال آپ کو برا لگتا ہے. دوسرا یہ ہمارے چینل کے بارے میں انہوں نے بات کی. آپ کو پتہ ہے, اگر آپ میں تھوڑا سا بھی ہوا نا, آپ ایک دفعہ آ کر دیکھیں کہ یہ اس ادارے کے لوگ ادھر کے امپلائز کے لیے کیا کر رہے ہیں اور دیگر لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ کی طرح ایٹ لیسٹ دکھاوا نہیں کر رہے, آپ کی طرح الیکشنز کے دنوں میں باہر نہیں نکلتے موسمی سیاستدانوں کی طرح, اور جس طریقے سے بھی آپ کر رہے ہیں. اگر چلے مان لیا آپ نے وزیر اعظم کی بات پر تنقید کی ہے, تو بھائی میں اپریشیٹ کرتا آپ کو کہ آپ مرد بنتے, پھر کھڑے ہوتے سامنے کہ ہاں میں نے کہا ایگزیکٹلی, آپ کے یار میں نے یہ بولا ہے, ہاں میں یہ بولا, میں اپنی بات پہ اسٹینڈ کر رہا ہوں, حکومت صحیح نہیں کر رہی, وزیر اعظم صاحب کورونا کو صحیح ڈیل نہیں کر رہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا, اور یقین کریں آپ کے لیے میں کمپین بھی چلاؤں گا. لیکن آپ کیوں ڈر گئے؟ اگر آپ ہیں دلیر ہیں تو دلیر بنے, پھر سر آئیں سامنے آ کے پھر بات کریں. پھر اور کہتے ہیں کہ جی میڈیا جو ہے نا فسادیوں کا رول ادا کر رہا ہے, اور ہماری پرسنل چیٹ تھی. بھائی پرسنل یہ نہیں ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ پرسنل نہیں ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر آپ لائیو آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو میری پرسنل گفتگو تھی. بھائی نہیں کہہ سکتے. آپ اتنے عرصے سے میڈیا میں, آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہے, لیکن آپ نے جان بوجھ کے یہ کیا, اور جب آپ سے سوال ہوا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میری پرسنل بات تھی, اور آپ مجھے میرے وزیر اعظم سے علیحدہ نہیں کر سکتے. بھائی آپ پہلے سوچ لیں کہ آپ کس پارٹی کے اندر ہے. کبھی آپ جا کے زرداری صاحب کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں, کبھی آپ لائیو پروگرام میں آ کے کہتے ہیں میں تو سیاست جو ہے نا اس کو خیر بات کر رہا ہوں, سیاست میں کبھی آؤں گا نہیں. اس کے بعد آپ الیکشن لڑتے ہیں, اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہی اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں, کسی اور وجہ سے موجود نہیں ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ لڑ کر دیکھ لیں, اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو میرے خیال سے ہم ساری باتیں مان لیں گے آپ کی, جو بھی آپ کہہ رہے تھے. لیکن آپ سنتے تو ہیں نہیں کسی کی بات, تو اسی لیے ہمیں لائیو آنا پڑا. اور ووٹ نہ ملے. جی کیا کہا آپ نے؟ لیکن تو شاید گھر سے بھی ووٹ نہ ملے. وہ میرے خیال سے ایک ہی ووٹ ملے گا, کیونکہ باقی جو 3 ووٹ ہو سکتے تھے وہ تو انہوں نے گوا دیے ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ بہت زیادہ لوگ موجود ہیں. ارم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں,
سردار امتیاز خان ہمارے ساتھ موجود ہے. سلام کہہ رہے ہیں عمیر آپ کو. وعلیکم السلام. رانا محمد عظیم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں تنویر حسین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. تو آپ تمام لوگوں کو میں ویلکم کروں گی. اور کیا پھر عمیر مزید کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں جو بھی کہہ رہا ہوں میں سوشل میڈیا پہ لگا رہا ہوں اپنے, اور آپ وہاں پہ بھی مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں عمیر بشیر کے نام سے ہر جگہ میں اپنی پروموشن کر رہا ہوں, مارکیٹنگ کر رہا ہوں آپ کے پیج سے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ سب لوگ بھی سردار امتیاز خان سلام عمر بھائی وعلیکم السلام, آپ سب کو وعلیکم السلام. سپر ایکسلنٹ. بہرحال آپ سب لوگ, ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, ہم ان لوگوں کے لیے جذباتی ہوتے ہیں کہ یار یہ جیتے ہیں, یہ آگے ہیں. عمران خان صاحب کو جن لوگوں نے ووٹ دیا ان سب کے لیے دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ آج سب لوگ دکھ ہیں کہ کس بندے کو کس چیز کو ہم لوگوں نے الیکٹ کر لیا ہے, اور یہ کون سا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو گیا. کرونا سے پہلے یہ والا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے. میرے خیال سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. لیکن اس کے باوجود ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ میاں ان کو عقل دے, اللہ میاں جو ہے نا ان کو اس قابل ہی بنا دے کہ یہ لوگ اس وبا سے لڑ لیں. اب زیادہ میں اس بارے میں عمیر اس سے نہیں کہوں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے جو سارے ٹائیگرز ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر میں زیادہ نہیں کہوں گی. میں آپ سب لوگوں سے صرف یہ کہوں گی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دے, کیونکہ یہ جو ہے نا اب انزائٹی بنتی جا رہی ہے لوگوں کے لیے. جن لوگوں کو نہیں بھی ہے ان لوگوں کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فارغ بیٹھے بیٹھے نا کبھی چھینکیں آنے لگی ہیں, کبھی کھانسی ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے عمیر کہ جو ہماری صوبائی وزیر پنجاب ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد, ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ٹیسٹ کروانے کے لیے کیا کر رہی ہیں, آپ لوگ کیوں اب جو ہے عام لوگوں کا ٹیسٹ نہیں ہونے دے رہے, یا جو اس وقت نجی لیبس میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں, تو عام آدمی کہاں جائے, جو غریب آدمی ہے بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ کہاں جائے. تو وہ کہتی ہیں کہ جو بندے باہر سے آ سکتے ہیں وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ جواب سن کے عمیر صرف مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کے رحم و کرم پر رہ گئے ہیں. اس سے بہتر تو بھائی شہباز شریف صاحب تھے. اس دن عثمان گزار صاحب لائیو آئے ہیں اور عثمان گزار صاحب نے 3-4 رٹائی لائنیں پوچھی ہیں. جب صافی نے ان سے ڈائریکٹ سوال کیا تو کہتے ہیں ہمارے جی فائنانس منسٹر آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. تو بڑا افسوس ہو رہا ہے اس بات کا کہ ہمارے سروں پہ یہ لوگ مسلط ہیں. اللہ میاں ہمارا حامی و ناصر ہو. اس کے لیے الگ سے ایک سیشن رکھتے ہیں کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. میں نے اس پر آپ سب سے بات کرنی تھی, بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کرنی تھی آپ لوگوں کے ساتھ. تو اس میں یہ کہ کافی سارے جو سے ایسے کرپشن کے معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مس ہینڈل کی جا رہی ہیں, ان کو ٹیکل صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا. یہ کرونا یہاں پہ ختم نہیں ہونے جا رہا. یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ اور سنگین ہو چکا ہے, اور یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں رسپانسبلٹی کی اور ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے. تو کچھ ایسے انکشافات ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت جلد. اور آج ہم نے اسی حوالے سے بات کرنی تھی کہ کرونا پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, اور آرمی ہاسپٹل کے اندر کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ کمرہ نمبر 37 کے پیشنٹ کے ساتھ کیا ہوا. یہ یاد ہے کہ روم نمبر 37 وہاں پر کیا ہوا, یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, بہت جلد شیئر کروں گا. اور بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو کہ واقعی بڑی پریشان کن ہم سب کے لیے. تو میں جلدی آپ کے ساتھ لائیو آتا ہوں, میں اور عائشہ ایک مرتبہ پھر سے آئیں گے, اس پہ بات کریں گے. آج ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہیں اور کر دیا. ہاں عمیر نے سسپینس بھی کریٹ کر دیا کہ آخر کمرہ نمبر 37 میں ایسا کیا تھا. یہ ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ سیشن میں. اور تب تک کے لیے عامر لیاقت حسین صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کیا چیز ہیں آپ نے خود ہی بتا دیا, تو ہمیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جی بہت اچھا لگا لائیو آ کر. اور ہمارے ساتھ اس وقت محمد عزیز جاوید رانا صاحب موجود ہیں, اور کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سچائی سے بھاگتے ہیں اور بعد میں اپنے ہی الفاظ سے بھی بھاگتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی, بالکل ایسا ہی. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی آواز اونچی کر کے اپنی غلط بات جو ہے نا اس کو بھی صحیح ثابت کر سکتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. باقی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کے آدمی لائیو آیا کریں, گڈ پوائنٹ. اچھا باقی میری تعریف کر رہے ہیں, یہ بہت شکریہ جو لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا کمینہ ترین انسان عامر لیاقت, یہ کہہ رہی ہیں. محبت خواب سفر, اچھا نہیں یہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ چینل اس کا نام ہے. چلے جی بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم لائیو آتے رہیں اور کسی نہ کسی چیز پر بات کرتے رہیں. عمیر کے ساتھ ایک مرتبہ میں پھر سے لائیو آؤں گی اور تب آپ کے ساتھ مل کر بات کریں گے. تھینک یو, اللہ حافظ. میں ابھی اپنے علاقے میں بھی راشن تقسیم کر کے آیا ہوں, اور پھر دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے 3000 روپے کا اعلان کیا. اتنی رقم اتنی زیادہ دی ہے ماشاءاللہ کہ آپ اس سے بچوں کا جہیز بھی تیار کر سکتے ہیں, آپ اس سے ماشاءاللہ اوروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. 3000 روپے میں آپ چاہیں تو 3000 روپے میں دوسروں کے گھروں میں بھی راشن ڈلوا سکتے ہیں. اتنے 3000 روپے, اتنی بڑی مدد آپ کی وزیر اعظم نے کی ہے کہ اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنے 3000 روپے یہ حکومت نے آپ کو دیے. اس سے بہت کچھ برکت ہوگی, اس میں برکت, کئی بچوں کا جہیز بھی بن جائے گا. تو اس کو ذرا سنبھال کے خرچ کیجیے گا. تو ہم لوگ کر رہے ہیں, تو پھر آپ ہمیں بھی
गुड लक विश कर दें, क्योंकि हमने स्टार्ट बिल्कुल क्यों नहीं। अच्छा आमिर भाई, इसके पीछे भी कहानी है कि जब भी मैं गाड़ी के पैसे जमा करती हूँ हम लोग करते हैं जब भी। तो कोई मुसीबत आन पड़ती है, हाँ। तो अभी तीसरी दफा मैं गाड़ी के पैसे जमा करी थी। तो बस इस्लाम में 3 मरतबा है। आज मैं बता दूं, इस दफा पैसे तुम्हारे खर्च होंगे, और अब तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी आएगी? वो आएगी ऑडी गाड़ी आएगी तुम्हारे पास, ऑडी इंशाल्लाह, ऑडी गाड़ी आएगी। थैंक यू आमिर भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू तूबा। ओके, नो प्रॉब्लम, बाय बाय।